जन्नात चीखें या चीख क्यों मारते हैं? What is the sole reason behind the screaming of the jinn? जन्नात को ये टूल पता होता है कि इंसान बहुत छोटी सी बात से डर जाता है। चीख मारने की नौबत जब आती है किसी जिन को, जब वो आपको किसी जगह से निकालना चाहे। ये चीखों की आवाजें बहुत माइल्ड होती हैं और शदीद नहीं होती, लेकिन आती जरूर है। जैसे कोई औरत चीख रही है ना, वो रो नहीं रही है, वो चीख रही है। चीख एक जिन या जन्नात की इस बात की अलामत होती है कि ये उनकी जगह है, ये उसको छोड़ नहीं सकते, ये उनका घर है, ये उनकी टेरिटरी है, ये उनका पैथवे है, ये उनका पैसेज है, ये उनकी राहदारी है, ये उनकी गैलरी है, ये उनके गुजरने की राह है, ये उनकी राह गुजर है, ये उनकी ट्रेन है, ये उनका वॉकवे है। आप प्लीज वहां से गुजरते वक्त एहतियात करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवा समीउल अलीम हुवल गफूरुर रहीम हुवा तव्वाबुर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। दरबार इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह लश्तर गाजी बाबा पाकिस्तान से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जन्नात चीखें या चीख क्यों मारते हैं? What is the sole reason behind the screaming of the jinn? इसके मानी ये हैं कि जिस तरह आप इंसानों में अगर किसी को सरप्राइज करें, अचानक किसी के ऊपर आप हावी होने की कोशिश करें, आपके कोई फ्रेंड्स हैं किसी कमरे में बैठे हुए हैं और आप एकदम से कमरे में दाखिल होते हैं और कई दिनों के बाद आते हैं या घंटी बजाए बगैर घर में आ जाते हैं, तो जो ऑक्यूपेंट्स हैं यानी कि जो घर के रहने वाले हैं उनकी एक चीख निकल जाती है। ये उनके लिए एक सरप्राइज होता है, ये उनके लिए एक हैरानगी का लम्हा होता है। यही एग्जैक्टली लम्हा जन्नात के साथ भी होता है। जन्नात को ये टूल पता होता है कि इंसान बहुत छोटी सी बात से डर जाता है। जन्नातों को इंसान की जितनी वीकनेसेस पता होती है ना, यकीन करें सब कॉन्टिनेंट में लोग जितना जन्नातों से खाइफ रहते हैं, अगर वो ये राज जान लें कि एक्चुअली 90% जन्नात इंसान की वीकनेसेस से बेनिफिट होते हैं। 90% जन्नात जो हार्मलेस होते हैं, मतलब उनकी ताकत इतनी भी नहीं होती कि वो किसी एक इंसान को धक्का भी दे सकें, वो देव जैसी ताकत नहीं रखते। वो आम इंसानों को सिर्फ इंसानों की अपॉर्चुनिटी से बेनिफिट करते हैं, यानी वो इस मौके से फायदा उठाते हैं कि देखो इंसान कितना डरता है हमसे, बस इसी बात से वो फायदा उठाते हैं और यही उनका एडवांटेज है। और जो हमारे अंदर का जो खौफ है उनके लिए हमने बिठाया हुआ है, जन्नात उससे हमेशा हमेशा फायदेमंद रहते हैं और उन्हीं में से एक है चीख मारना। नाउ चीख मारने की नौबत जब आती है किसी जिन को, जब वो आपको किसी जगह से निकालना चाहे। आपने किसी जिन को कॉर्नर कर दिया है, यानी कि एक चौकोर कमरा है, उसमें सिर्फ एक दरवाजा है, आप उसमें दाखिल हुए हैं। जन्नात को अब निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वहां वो रहते हैं, एक रहता है, दो रहते हैं, तीन रहते हैं, चार रहते हैं, एज एन इंडिविजुअल रहता है या उनकी फैमिली रहती है। अब उनके पास निकलने का रास्ता नहीं है। सो द ओनली रीजन
اور ان کا جو ریسکیو ہونے کا ایک واحد الٹیمیٹ راستہ بچتا ہے وہ چیخ و پکار ہے، لہٰذا وہ چیخ ماریں گے۔ آپ نے لوگوں سے سنا ہوگا، اور میں ریکویسٹ کروں گا ویورز سے، بیہا کے خاص طور سے، کہ اس کامنٹ سیکشن میں آ کے پلیز ڈسکس کریں تاکہ اس بات کو لوگ اور بہتر طور پر سمجھ سکیں کہ ریالٹی میں جن لوگوں کے ساتھ اس طرح ہوا ہے وہ پلیز اس کو یہاں کامنٹ میں ذکر کریں تاکہ بعد میں سننے اور دیکھنے والے ویورز اس سے بینیفٹ کر سکیں۔ کچھ لوگوں نے یہ وٹنس کیا ہوگا کہ ان کے گھر میں چیخوں کی آوازیں آتی ہیں۔ یہ چیخوں کی آوازیں بہت مائلڈ ہوتی ہیں اور شدید نہیں ہوتی، لیکن آتی ضرور ہے، جیسے کوئی عورت چیخ رہی ہے، نہ وہ رو نہیں رہی ہے، وہ چیخ رہی ہے۔ جب وہ بہت زیادہ اریٹیبل ہو جائیں یا وہ بہت زیادہ ان کی بس ہو جائے تب ان کی چیخ میں شدت آتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے نانا دادا یا ہمارے ماموں تایا سے یا اپنے فرینڈ سرکل میں سنا ہوگا کہ آج سے کوئی 50-60 ایئرز پہلے جب راستے پکے نہیں ہوا کرتے تھے اور لوگ جنگلوں سے راستے طے کر کے شہروں میں یا گاؤں کو بائی پاس کیا کرتے تھے یا گھر آیا کرتے تھے اپنی روزی روٹی نوکری سے، اپنی سائیکل سے لالٹین لے کر چلا کرتے تھے، تو ہماری نانی دادی، ہمارے دادا تو یہ واقعات بہت سنایا کرتے تھے ہمیں، کیونکہ وہ سب کانٹیننٹ میں خود ہجرت کر کے ہندوستان سے پاکستان آئے تھے، کہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ لوگ انہیں بتایا کرتے تھے کہ ہم آج رات گھر واپس آ رہے تھے اور اندھیرا ہو گیا تھا، تو کیونکہ اسٹریٹ لائٹس تو اس زمانے میں ہوا نہیں کرتی تھی، لوگ مشعل لے کر یا لالٹین لے کر جنگلی جانوروں سے بچنے کے لیے یا بھیڑیوں سے یا شیر سے بچنے کے لیے چلا کرتے تھے، اور پھر قزاقوں سے بچنے کے لیے بھی، تو بعض دفعہ قبرستانوں سے بھی گزرنا پڑتا تھا، بعض دفعہ اندھیروں سے بھی، تو اکثر اگر کبھی ان کا کسی جگہ ایسے گزر ہو جاتا جہاں قبرستان ہے یا جہاں وہ آکیوپائی کرتے ہیں یا جہاں ان کی جگہ ہے، ان کی آماج گاہ ہے، تو وہ بتایا کرتے تھے کہ جنات چیخ مار کر ان کو بتایا کرتے تھے۔ چیخ مارنا اس بات کی جنات کی طرف سے آپ کو ایک پرماننٹ میسج ہے کہ یہ جگہ ان کی ہے۔ آپ کو عاملین حضرات بتائیں گے یہ بات کہ وہ عامل جو بہت جناتوں سے مشاق ہو چکے ہوتے ہیں، وہ اپنے کسٹمر سے منہ مانگی قیمت لیتے ہیں اس بات کی کہ اگر وہ کسی ایسے جن کو آپ کے گھر سے نکالنے کا ٹاسک حاصل کرتے ہیں کہ جو چیخ مارتے ہیں، کیونکہ چیخ مارنے کی ایک علامت ہے کہ ہم یہ جگہ چھوڑیں گے نہیں، اور چھوڑیں گے تو آسانی سے نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ سمجھ لیں آپ کو کسی کے گھر سے نکالنا پڑ رہا ہے، تو چیخ ایک جن یا جنات کی اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ ان کی جگہ ہے، یہ اس کو چھوڑ نہیں سکتے، یہ ان کا گھر ہے، یہ ان کی ٹیریٹری ہے، یہ ان کا پیتھ وے ہے، یہ ان کا پیسج ہے، یہ ان کی راہداری ہے، یہ ان کی گیلری ہے، یہ ان کے گزرنے کی راہ ہے، یہ ان کی راہ گزر ہے، یہ ان کی ٹرین ہے، یہ ان کا واک وے ہے۔ آپ پلیز وہاں سے گزرتے وقت احتیاط کریں۔ ایک بات اور، آپ ان کی اس ٹیریٹری کا ایگزیکٹ اندازہ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کا ایک طریقہ ہے، جس جگہ پر آپ کو چیخ سنائی دے آپ اس جگہ کو ایوائڈ اور اگنور کر کے دیکھیے۔ اگر وہ کسی راستے سے آتی ہے، کسی گھر سے آتی ہے، آپ اسے چھوڑ کر دیکھیں، یا آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اس جگہ کھڑے ہو تو چیخ سنائی نہیں دیتی، یا اس جگہ سے نہ گزرو تو چیخ سنائی نہیں دیتی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹیریٹری ان کی ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک ریالٹی کی جگہ بتا دیتا ہوں۔ پاکستان میں کراچی کے رہنے والے تو وہ جگہ میں جب بتاؤں گا تو آرام سے جان جائیں گے۔ ہندوستان میں اہل ہند یا دنیا بھر کے لوگ شاید جب تک کراچی پاکستان نہ آئیں تو شاید وہ نہ جان سکیں۔ کراچی میں ایک جگہ ہے کارساز، اور کارساز میں بالکل ایک ہائیڈرنٹ ہے۔ میں اس سے زیادہ اسپیسیفائی اسے نہیں کروں گا کہ یہ مجھے اس کی بھی پردہ داری کرنی ہے، کیونکہ میں بلا وجہ کسی کو ایکسپوز نہیں کرتا۔ تو وہاں وہ اس ہائیڈرنٹ سے ایک دلہن برآمد ہوتی ہے، اور برسہ برس سے 40-50 سال سے جو لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں انہوں نے ایک ہی بات بتائی ہے، اور وہ یہ کہ وہ چیخ مارتی ہے۔ یہ مخلوق ہے، وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ان کی رسپیکٹ کیجئے، ان کے پیرامیٹرز کی رسپیکٹ کیجئے۔ وہ چیخ اس لیے مار رہی ہیں کہ ان کو آپ کی کسی بات سے تکلیف ہو رہی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اگر وہ پاک ہیں
اور وہ چیخ مار رہے ہیں تو اس لیے کہ آپ کے گھر میں ناپاک ہیں، کیونکہ ناپاک چیزیں پاکی سے چیخ مارتی ہیں اور پاک چیزیں ناپاکی سے پریشان ہوتی ہیں۔ اس چیز کا خیال رکھیے، آپ ان کو سپیس دیں گے، وہ آپ کو سپیس دیں گے۔ اللہ پاک آل رسول کی جوتیوں کے صدقے ہم دعا مانگتے ہیں، اے مالک امام زمانہ کا ظہور فرما دے بحق غازی یا غازی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دربار امام زادہ عبداللہ شاہ اللہ شاہ گادی سے خوش آمدید۔ وعلیکم السلام بھائی آپ یہاں پر آئے، آپ نے ٹوکن لیا، آپ کے بھائی سے ملاقات ہوئی، آپ کا علاج ہوا، الحمدللہ آپ کو دوائی بھی ملی، تو کیا اس دوران آپ سے کسی بھی طرح کا ہدیہ، ڈونیشن یا فیس لی گئی؟ انشاءاللہ ہمارے سے کوئی فیس نہیں لی گئی ہے، نہ کوئی چیز لی گئی ہے۔ میں تو آج پہلی دفعہ آیا ہوں۔ ماشاءاللہ والدہ میری 12 سال سے یہاں آ رہی ہیں، اور 12 سال سے کم 15 دفعہ میں والدہ کے ساتھ آ چکا ہوں، بائک پہ، کبھی کار میں، کبھی کسی چیز پہ۔ ماشاءاللہ ہر چیز میں پورے ہیں۔ دوسری بات یہ کھانے پینے کا ہر چیز کا انتظام کرا جاتا ہے۔ کینسر کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے، ڈائلسس کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے، اس لیے وہ بیٹھ نہیں سکتے یا پریشانی کے باعث بنتے ہیں، اس لیے ان کو پہلے دیکھا جاتا ہے۔ یہ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اور لہٰذا یہ مجھے بھی کسی نے کہا تھا کہ وہاں چلے جائیں عبداللہ شاہ غازی بھائی جان کے پاس، ایک رات کی پریشانی ہوگی، اللہ نے چاہو اس کے بعد دوبارہ جانے کی، دوائی لینے کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ 10 15 20 منٹ لگتے ہیں، باہر سے آؤ، فائل دو، آپ اپنی دوائی لو، انشاءاللہ چلے جائیں۔ اور یہ غازی بابا کے صدقے اور ان کے پانی کے صدقے میں انشاءاللہ سارے کام اللہ یہاں سے بھائی جان کے پاس سے کرا رہا ہے۔ کو پتا ہے کہ حال میں دربار پہ بھائی جان کی حاضری پہ پابندی لگا دی گئی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا سر، یہاں تو ہندو بھی، عیسائی، کرسچن، دنیا کے ہر قوم کا شخص آ رہا ہے، اس میں تو کسی کو منع ہی نہیں کرا جا سکتا۔ بھائی جان تو ہمارے وہ اولیاء ہیں، وہ کرام ہے، دنیا ہاتھ پاؤں چوم رہی ہے، ان کو کیسے منع کرا جا سکتا ہے، یہ بتایا جائے۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بھائی، کوئی ایسی فیس وغیرہ مجھ سے نہیں لی گئی، اور ماشاءاللہ یہاں پہ اتنا بہترین طریقے سے بھائی جان کے پاس انتظام ہے کہ میں اپنے بھائی کو دوائی لینے کے لیے مریض بنا کے لے کے آیا ہوں، لیکن ماشاءاللہ میرا ایسا دل ہو رہا ہے، اتنی انہوں نے مجھے انتظامیت نے عزت دی ہے، صحیح طریقے سے بٹھایا، کھانے پینے کا ناشتہ واشتہ یہ وہ سب کچھ ماشاءاللہ بھائی جان کی طرف سے۔ مجھے تو اتنا مزہ آ رہا ہے کہ گھر پہ جانے کا دل نہیں ہو رہا۔ ماشاءاللہ بھائی جان کو اللہ زندگی دے، ترقی دے، اور انشاءاللہ آپ بھی جو ہے نا، جو سننے والے ہیں، ماشاءاللہ بھائی جان کے پاس آئیں، ہر چیز کا علاج ہے، آپ کو اتنا مزہ آ جائے گا کہ بس آپ کو میں کیا بتاؤں۔ پابندی کس وجہ سے لگا دی گئی بھائی؟ یہاں تو ہر قوم کا بندہ، ہر انسان ہے، عبداللہ شاہ غازی بابا ہے وہاں، یہاں تو کسی کی پابندی کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا، اور بھائی جان جیسے پہ اگر پابندی لگا دی تو لگائی کس نے بھائی؟ یہ مجھے بتائیں۔ بڑی بات ہے یار، جو اس نے اتنی بڑی بات کر دی، لگتا ہے وہ بھائی جان سے ملے نہیں ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا غازی، میرا نام نگدام غازی ہے، اور میں الحمدللہ دربار عبداللہ شاہ غازی پر پچھلے 10 سال سے الحمدللہ بھائی جان کے ساتھ خدمت میں ہوں، اور اس وقت میں شکاگو USA میں رہائش پذیر ہوں، میں خدمت میں ہوں، اور اس وقت بھی میں انشاءاللہ پاکستان میں خدمت کر رہا ہوں، اور ماشاءاللہ سے ہمارے مرشد بھائی جان کے ساتھ اور ان کا دربار عبداللہ شاہ غازی داخلہ ممنوع ہے، یہ سراسر غلط ہے، اور ہم اس کی پوری طرح سے مذمت کرتے ہیں۔ خدمت میں آتا ہوں، اور بھائی جان کے ساتھ یہاں پر ہم لوگ فی سبیل اللہ دوا الحمدللہ کوئی کسی قسم کا ہدیہ نہیں وصول کرتے، اور بھائی جان اور ہم سب غلامان غازی فی سبیل اللہ لوگوں کو میڈیسن الحمدللہ دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر دوا اگلی دیں گے اسے، ہاں اتنا تو کر لیں گے شہزادے بھیا۔ آج آپ کو منتہا کو 4 مہینے کی دوا دے رہے ہیں۔ 4 مہینے کی دوا کیسے لینی ہے؟ ان کو بولا ہوا ہے نا، زیادہ مقدار میں پانی نہیں لینا۔ سرکار کے ذرا ڈائلسس بہتر ہوتا ہے پھر ہوگا۔ غازی بابا کے چشمے کا پانی لو، 1 چمچ پانی میں غازی بابا کی دوا کے 10 قطرے ڈلیں گے۔